नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी नसीब हुई और हुज़ूर की निस्बत से ईमान जैसी नेमत मुयस्सर आई। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप इन लोगों को बता दें कि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फ़त्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अब इत्तिबा करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़रामीन हैं उनको जाना जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं जिनको सहाबा इकराम ने अपने आसार के ज़रिए हम तक पहुँचाए, उनको पढ़ा जाए। अल्लाह पाक ने कहीं फ़रमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हुज़ूर हमारे रोल मॉडल तो हैं, लेकिन तब ही हम हुज़ूर की सुन्नतों पर या हुज़ूर जैसा बनने की, हुज़ूर के कदम जो हैं उनकी पैरवी करें, तो वो कैसे करें? वह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें पता ही ना हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया किस मौके पर और हुज़ूर की इस मौके पर क्या सुन्नत है। कहीं अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अल्लाह की इताअत के लिए तो आपके पास कुरान पाक है, तर्जुमा मौजूद है, आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। लेकिन रसूल की इताअत के लिए आपको अहादीस नबविया जो हैं उसका मुताला करना पड़ेगा। कहीं अल्लाह पाक ने फ़रमाया वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। तो अब हम कोई ऐसा काम कर रहे हों और हमें पता ही ना हो कि हुज़ूर ने इस चीज़ से रोका है, तो फिर हम कैसे हुज़ूर को अपना रोल मॉडल बनाएं? तो अशद ज़रूरी है कि जिस तरह कुरान का तर्जुमा हमारे पास मौजूद है और हम कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह के अहकामात का इल्म हमें हो जाता है, इसी तरह शरीयत के अंदर जहाँ पर कुरान है वहाँ सुन्नत भी है। तो सुन्नत को भी समझना, पढ़ना, मुताला करना, अपनी नज़रों से गुजारना, ये भी ज़रूरी है, ताकि जो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि महबूब इन लोगों से कह दो कि अगर तुम दावा करते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर हुज़ूर की इत्तिबा करो। तो इत्तिबा के लिए ज़रूरी है कि हम अहादीस का मुताला करें। इस वजह से इस चीज़ के पेश नज़र एक नया सिलसिला जिसकी इब्तिदा हम करने जा रहे हैं, वो सिलसिला क्या है? वो सिलसिला ये है कि आपने एक नाम सुना होगा सिहा सित्ता। सित्ता 6 को कहते हैं। ये 6 वो मोतबर किताबें हैं जिनके बारे में है कि इनके अंदर जो मेजॉरिटी अहादीस हैं वो सही हैं। तो अगर आप इन 6 कुतुब का मुताला कर लें तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तकरीबन हर पहलू में गाइडलाइन मिल जाती है। और ये जो सही, मैंने कहा कि इनमें मेजॉरिटी जो अहादीस हैं वो सही हैं, ये सही और गलत वाला सही नहीं है। ये सही एक हदीस की किस्म है, उसकी कुछ शराइत होती हैं कि जो उन शराइत पर हदीस पूरी उतरे, कुछ शराइत हैं, अगर वो पूरी उतरे तो उसको सही कहते हैं। इत्तिसालु सनद है, उसमें दब्तुर रावी है, अदालतुर रावी है, सलामतुल हदीस मिन शुज़ूज़ व सलामतुल हदीस मिन इल्ला अलक़ादिहा। तो खैर ये मैं क्योंकि सादा बताऊंगा तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए कि सही से मुराद वो गलत सही नहीं है बल्कि एक हदीस की किस्म है। अब मैंने जो आपको कहा कि जो मुश्किल आती है अवामुन नास के लिए वो ये आती है कि जब हम कहते हैं कि जी सियाह सित्ता का मुताला करें, तो सियाह सित्ता जो है उसके अंदर 34,471 अहादीस है। तो वो तो बंदा पहले ही डर जाता है कि इतना ज़्यादा मुताला कैसे किया जाए। तो आपके लिए उसका हल निकाला है। वो हल ये है कि वो जो 6 कुतुब हैं और उसके अंदर 34,471 अहादीस हैं, उन 6 किताबों में एक ही हदीस एक से ज़्यादा मरतबा भी मेंशन हुई है। मसलन एक ही हदीस में अगर नमाज का भी जिक्र है और ज़कात का भी जिक्र है,
تو وہ حدیث نماز کے باب میں بھی آ جائے گی اور زکوٰۃ کے باب میں بھی آ جائے گی. تو اس طرح ایک حدیث کافی بار وہ مینشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ وہ جو مقررات ہیں، جو ریپیٹیشن ہے، اگر اس کو نکال دیں تو 34,471 احادیث میں سے وہ کتنی بچتی ہیں؟ جس اسلوب سے ہم چلیں گے وہ آپ کی بچیں گی 9,500، 9,500، یعنی 34,471 کہاں اور 9,500 کہاں. تو اگر آپ 9,500 احادیث سے گزر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاستہ سے گزر گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اپنی زندگی میں رہنمائی لینے کے لیے آپ کو قرآن بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ وہ آپ کے مطالعے سے گزر جائے گا. تو اس کی پہلی نشست اور اس کی پہلی حدیث وہ ہم آج پڑھیں گے اور آگے پھر سلسلہ انشاءاللہ چلتا جائے گا. آپ فالو کرتے جائیں گے سوشل میڈیا پہ تو آپ تک وہ چیز پہنچتی جائے گی. ہم کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو ہم اس سے گزر جائیں. اس کی ضرورت میرے ذہن میں کیوں آیا کہ اس پہ ہونا چاہیے کام؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب سے گلوبل ولیج بنا ہے تو اس کی اشد ضرورت ہوگی کہ ہمیں حدیث کا مطالعہ، بہت ساری احادیث کا مطالعہ ہونا چاہیے ایک عام بندے کو بھی. پہلے علماء تک تھا، چل جاتا تھا کام. اب علماء سے ہٹ کر جو ایک عام شخص ہے اس کو بھی حدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایسا تھا، مثال کے طور پر ہمارا تعلق زیادہ تر برِ صغیر پاک و ہند سے ہے. تو ہمارے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری سنتیں ہیں. ایک چیز میں آپشن ہے، حضور نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. آپ یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں پاک و ہند میں ہوا کہ اس میں سے سادہ ایک نماز سکھانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے آپ کو ایک سنت بتا دی کہ آپ اس پہ عمل کر لیں. ہم نے وہ طریقہ اپنا لیا. دوسرے طریقے کا ہمارے علم میں نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جب سے گلوبل ولیج بنی دنیا تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اس نے سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو پتہ لگا کہ فلاں ملک میں تو فلاں بندہ فلاں انداز میں نماز پڑھتا ہے، یا ان کے ہاں تو یہ روایت ہی ہو رہا ہے، ہم لوگ تو اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں، ان کے ہاں تو بودر ہی نہیں وہ کر رہے. پھر کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا اور یہ جو کتابیں وغیرہ ہیں سب انٹرنیٹ پہ آ گئی تو ہر چیز آپ کے سامنے ہے. تو ایک حدیث کوئی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ پڑھیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو بعض اوقات نوجوان نسل وہ یہ دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے بھئی یہ جو حدیث حضور نے فرمائی ہے ہمارے ماں باپ نے یا ہم نے ساری عمر اس کے خلاف عمل کیا. اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ناسخ ہو، کہ حضور نے فرمایا ہو بعد میں وہ منسوخ ہو گئی ہو، وہ حدیث منسوخ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اسے ہٹ کر حکم دے دیا ہو حکمت کے پیش نظر. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں فرمایا کہ آپ قبرستان نہ جایا کریں، قبرستان نہ جایا کریں. اس کی ایک حکمت تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایک انداز تھا اپنا دور جاہلیت میں قبرستان میں جا کے اعمال کرنے کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جب جائیں گے اور دوسرے لوگ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ عمل کر رہے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے دوبارہ پلٹ نہ جائیں. تو منع کر دیا. وقت گزرا، جب اسلام راسخ ہو گیا دلوں میں تو پھر حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہاں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے جانا. اب ایک بندہ وہ پہلی حدیث پڑھ لے اور وہ کہ جی قبروں پہ جانا تو حرام ہے، لیکن اس کو اگلی حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ضرورت پڑی کہ ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے بیچ میں جو احادیث آئیں گی کہ کون سی منسوخ ہو چکی ہے اور کون سی ناسخ ہے. اس کے علاوہ اس کی یہ بھی ضرورت پڑی کہ بعض اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس کا درجہ سنت کا ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی چیز میں ایک سے زائد سنتیں دی ہوتی ہیں آپ کو. وہ سنتیں اللہ پاک نے امت مسلمہ میں، حضور اللہ کے محبوب تھے تو کوئی سنت ضائع نہ ہو جائے، حضور کی کوئی ادا ضائع نہ ہو جائے، وہ امت میں بانٹ دی. کوئی یہ سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہوتا ہے. ہم اس چیز کو جب نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں جی قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، تو یہ کیا بات ہوئی، وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہا ہے. بعض اوقات وہ آپشنز ہوتی ہیں، وہ صحیح غلط نہیں ہوتا. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ضرورت پیش آئی
کہ ہمیں ایک بار حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کو سیاستہ سے گزار دیا جائے. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 35,000 احادیث 34,471 اس میں سے آپ کے لیے 9,500 نکالی ہیں، تو اس کا آپ کو انشاءاللہ مطالعہ کروائیں گے. پہلی حدیث جو بخاری شریف سے ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ 6 کتابیں ہیں، میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ترمذی ہے. یہ 6 کتابیں ہیں اور ہم ابتدا صحیح بخاری سے کر رہے ہیں. یعنی صحیح بخاری، ایک صحیح بخاری میں کتنی احادیث ہیں اگر ریپیٹیشن ہم نہ نکالیں تو وہ ہیں 7,563. لیکن اگر آپ وہ مقررات نکال دیں جس انداز سے ہم چل رہے ہیں تو بخاری میں وہ جو 7,563 تھی اس سے نکل کے وہ 2,167 رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم پہلی حدیث سے انشاءاللہ ابتدا کر رہے ہیں. پہلی حدیث کیا ہے بخاری شریف کی؟ وہ پہلی حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے متعدد بار سنی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، حضور فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ حدیث بخاری شریف میں ہی 7 مرتبہ آئی ہے. تو ہم کیا کریں گے، آج ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم باقی جو 6 ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے، ان کو سکپ کر دیں گے. یہی حدیث باقی 5 کتابیں سیاستہ کی ہیں ان میں بھی ہے. جب ہم ادھر جائیں گے پھر بھی ہم سکپ کر دیں گے. آپ سمجھ گئے کہ کس اسلوب سے ہم چلیں گے. اب یہی حدیث جو ہے مثال کے طور پر جو دوسری جگہوں پر آئی ہے وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے. مثلا اس جگہ پہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو دوسرے مقام پہ آ گیا الاعمال بالنیہ، مفہوم ایک ہی ہے. کسی جگہ پر آ گیا العمل بالنیہ، مفہوم ایک ہی ہے. تو ہم ایک حدیث پڑھیں گے اور باقی سب کو جو اسی مفاہیم کی ہوں گی اگرچہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہوں تو اس کو بھی ہم چھوڑتے چلے جائیں گے. تو پہلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی اہمیت آپ یہاں سے لگا. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں سن کے. بچپن سے ہم نے یاد تو یہ حدیث کی ہوئی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. اس کی اہمیت آپ یہاں سے لگائیں کہ امام بخاری اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کر رہے ہیں، اور اکثر محدثین اپنی کتاب کی یا اپنے سلسلے کی ابتدا اسی حدیث سے کرتے ہیں، کیونکہ نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. تو نیت ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم سخاوت بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی کام اللہ کے لیے شروع اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن شروع اللہ کے لیے ہونے کے بعد کیونکہ ہمارے ساتھ نفس اور شیطان بھی ہے تو وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کے لیے ہو جاتا ہے، وہ دکھاوے میں بدل جاتا ہے. میں آپ کو سادہ سے ایک مثال دوں. بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ شیطان وہی کام جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا وہ 20 سال کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہو وہ تو اللہ کے لیے اب نہیں رہا. میں سادہ سی مثال دوں آپ کو. کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی دوست کسی مصیبت میں ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. بہت ہی اشد ضرورت میں تھا، وہ آپ نے ہیلپ کر دی، اللہ کے لیے بہت اچھی بات ہے. 10 سال 20 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ آپ کا اس سے پڑتا ہے اور وہ آگے سے رسپانس ٹھیک نہیں دیتا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ دیکھو کیا کیا. تو آپ نے اس کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ تو اپنا اجر نہیں رکھتا بھائی، وہ قرض نہیں رکھتا، وہ دے دیتا ہے کسی صورت میں. تو اس نے تو آپ کو دے دیا جو آپ نے کیا، اور قیامت والے دن بھی دے گا. لیکن وہ قیامت والے دن جو ملنا تھا وہ شیطان اس طرح وہی کام جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے. تو پہلی چیز انما الاعمال بالنیات میں سمجھنے والی یہ ہے، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں اور پھر اس کو بھول جائیں. وہ جملہ ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، پھر یاد ہی نہ آئے آپ کو. تو نیکی ہو تو ایسی ہو، انما الاعمال بالنیات. اس کی بہت ساری مثالیں. امام شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کا درس دے رہے تھے. ہمارے دادا استاد ہیں، میرے دادا استاد شیخ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ.
مصر کے ہیں اور لوگ ان کو مجدد مانتے تھے. تو وہ ایک دفعہ اخلاص پر درس دیتے ہوئے انہوں نے ایک مثال دی بڑی پیاری, وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ انسان کو کس طرح بچنا چاہیے تاکہ حملہ نہ ہو جائے. وہ درس یہ دے رہے تھے کہ ایک شخص تھا, اس میں انہوں نے مثال دی کہ ایک شخص تھا تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ بانٹ رہا تھا. غریب آ رہے تھے تو لے رہے تھے, تو وہ غریب جو آتے تھے لینے کے لیے کھانا وہ دے رہا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کس لیے دے رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں. تو وہ کہتا تھا کہ بھئی میرا یہ کام ہے تو آپ دعا کریں, یہ لے جائیں اور دعا کریں میرے لیے. تو وہ دعا کر دیتے تھے. چلتا رہا. خیر وہ ختم ہو گیا کھانا اس کا, وہ چلا گیا. پھر اگلا بندہ آیا, اس کی بھی کوئی حاجت تھی, تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہا تھا کہ اللہ اس کے سبب میری حاجت پوری کرے. تو وہ بھی دینے لگ گیا. تو پھر لوگ آئے, انہوں نے کہا آپ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں آپ کی حاجت کیا ہے, ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے. اس نے کہا کہ میں جس کے لیے دے رہا ہوں وہ جانتا ہے میں کیوں دے رہا ہوں, آپ بس لیں اور چلے جائیں. یہ اخلاص ہے, تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ دیں. آپ کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جو ہماری طبیعت ہو چکی ہے اور نفس کیونکہ امارہ ہے, ابھی لوامہ اور ملہمہ پہ تو پہنچا کوئی نہیں جی, ابھی امارہ پہ پھر رہے ہیں, تو آپ موقع ہی نہ دیں شیطان کو. کام ہی ایسا پردے میں کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس شخص کو یوز کر کے آپ کی نیت کو خراب کر دے, وہ جو شیطان ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک موقع آتا ہے پھر جب آپ امارہ سے اوپر جاتے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے, پھر آپ نے سخاوت کرنی ہے, پیسہ دینا ہے, آپ بے شک سب کے سامنے بھی دیں, آپ کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں آتا, آپ چھپ کے دیں چاہے سامنے دیں. وہ ایک موقع آتا ہے نفس لوامہ ملہمہ راضیہ مرضیہ پہ پہنچ کے, جس کو قرآن نے بیان کیا, الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ اجر دے گا, وہ کیسے لوگ ہیں, وہ رات کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, دن کو بھی کرتے ہیں, اعلانیہ بھی کرتے ہیں, چھپ کے بھی کرتے ہیں. تو اعلانیہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو. جی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, خطاب فرما رہے تھے, تو ایک شخص آیا, اس نے آ کے کان میں بتایا کہ حضور آپ کا جو شپنگ تھی ان کی آ رہی تھی, بہت بڑے بزنس مین تھے. تو اس نے کہا وہ جو آپ کا کنٹینر آ رہا تھا مال سے لدا ہوا, وہ طوفان آیا سمندر میں تو وہ ڈوب گیا. تو گفتگو کے دوران انہوں نے چند لمحے کے لیے ایسے خاموشی سے دل کی طرف توجہ کی, فرمایا الحمدللہ, اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا. تو ابھی گفتگو کے دوران ہی کچھ دیر جب گزری تو ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے بتایا, انہوں نے کہا حضرت وہ جو خبر آئی تھی, بعد میں خبر آئی کہ وہ آپ کا جو سامان تھا وہ ملینز کا سامان تھا, حضور غوث العظم ملینر تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بچ گیا ہے. تو انہوں نے پھر توجہ کی دل کی طرف, چند لمحوں کے لیے فرمایا الحمدللہ, اپنی گفتگو کو جاری رکھا. جب مجلس ختم ہو گئی تو جو قریب لوگ تھے ان کو پتہ تھا, انہوں نے پوچھا حضرت جو پہلی بات ہوئی اس پہ بھی آپ نے الحمدللہ کہا, دوسری بات پہ بھی الحمدللہ کہا, یہ راز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب پہلے اس نے آ کے مجھے بتایا کہ اتنا نقصان ہو گیا ہے, تو میں نے دل کی طرف توجہ کی, تو میں نے دیکھا کہ دل کہیں گھبرا تو نہیں گیا, تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے اس پہ کہا الحمدللہ. اور جب دوبارہ خبر آئی تو پھر میں نے توجہ کی کہ کہیں خوشی میں مچل تو نہیں گیا, اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا. میں نے دیکھا اس کو خبر ہی کوئی نہیں تھی, وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا, تو میں نے کہا الحمدللہ. اس پہ بھی ترقی ہونی چاہیے تاکہ جو نیت ہے اس میں فطور شیطان نہ ڈال سکے, تو اس پہ بھی محنت ہونی چاہیے. تو کیا فرمایا, انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. نیت تو ہم کرتے ہی ہیں, بس اس کا اصول سمجھ لیں. اگر آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں, وہ عمل سب سے فضیلت والا ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جنت کے لالچ میں کرتے ہیں, وہ بھی اچھا ہے, لیکن ہاں اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کے لیے آپ کریں. تو نیت ہمیشہ اللہ ہی کے لیے رکھنی چاہیے. تو اور اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اس کی نیت, تو وہ سب سے افضل عمل ہے. جنت کے لیے کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی نیت ہے. اگر آپ کسی مباح کام ہے اس کے لیے جا رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نیت ٹھیک ہے. مباح کام کے لیے نیت کرنا بھی مباح ہے. ہاں اگر کوئی حرام کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ نیت بھی حرام ہو جائے گی. سادہ سا اصول ہے. تو آپ کے ہاں نیت کرنا مباح بھی ہے, آپ کے ہاں مستحب بھی ہے, آپ کے ہاں فضیلت والا بھی ہے, میں نے عرض کر دیا. تو کوشش کریں جو کام کریں اللہ کے لیے کریں, نیکی کر دریا میں ڈال. ہم بس زندگی میں یاد رکھیں, کوئی نیکی کی ہے نا, کوشش کریں کہ اگر کہیں پہ جتانی پڑ جاتی ہے تو رک جائیں, کہ اگر آپ نے جتا دی تو پھر آخرت میں وہ ختم ہو گیا, وہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں, اس کا مطلب.
ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ جو اس حدیث پاک کا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اسی حدیث میں اگلا حصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے یہ کہے کہ مولا میں نے تو فلاں کام کیا تھا، میں نے تو فلاں کی مدد کی تھی، میں نے تو مسجد بنائی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا. اگر اللہ کے لیے کیا تھا، نیت تھی، اللہ کا فرمائے گا میں ٹھیک ہے یہ اجر ہے. اور اگر اللہ تو جانتے نیتوں کو کہ وہ دکھاوے کے لیے تھا، کسی اور چیز کے لیے تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب حدیث پاک ہے نا، مشہور ہے کہ دوزخ میں جانے والوں میں جو سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عالم دین، شہید، سخی. وہ جو عالم دین ہوگا اللہ پوچھے گا بھی تجھے زندگی دی کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، میں نے پڑھا ساری عمر، پڑھایا، آگے خدمت کی. تو اللہ پاک فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تیرا چرچا ہو، اور وہ ہو گیا. وہ دنیا میں تجھے دے دیا جو تو چاہتا تھا، اب کوئی اجر نہیں ہے. وہ جو سخی ہوگا وہ کہے گا کہ مولا، اللہ پوچھے گا بھی تجھے زندگی دی، مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیری راہ میں اتنا لٹایا، میں نے غریبوں میں لٹایا، میں نے اس کی مدد کی، میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ پاک فرمائے گا کہ وہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تیری تو واہ واہ ہو گئی، اب تو اجر نہیں ہے. وہ تیسرا جو شہید ہوگا، بھئی تو نے کیا کیا؟ وہ کہا مولا تجھے جان دی، میں نے تیری راہ میں قربان کر دی. اللہ پاک کہے گا بھئی میرے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس لیے تو نے کی تاکہ لوگ تجھے بعد میں بہادر کہیں، میری رضا کے لیے تو نہیں تو لڑ رہا تھا. تو لہٰذا لوگوں نے کہا، تیری دنیا میں عزت رہی، لوگ تجھے شہید ہی کہتے رہے، اب اجر نہیں ہے. تو یہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ اتنی سادی بات نہیں ہے جو ہم بس حدیث رٹ لی اور یاد کیا، یہ بڑی نازک اور گہری بات ہے. اور پھر آخری حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. فرمایا جس شخص نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تو وطن چھوڑ دیا، تو جس طرح مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، قربانیاں دیں، تو میں نے بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا. نہیں، فرمایا کہ نہیں، وہ نیت تمہاری اور تھی، ان کی نیت اور تھی. تو لہٰذا جس نیت سے جو ہجرت کرے گا اس کو اسی کے حساب سے نتیجہ اور اجر دیا جائے گا. تو اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، جیسا ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے، ہم لوگ پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں کیوں آتے ہیں؟ بھئی وطن گھر بار سب کچھ چھوڑ کے کیوں آئے؟ تاکہ دنیا بنے. جی وہ عام بندہ کوئی آ جائے، کوئی عالم آ جائے، وہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عالم بھی کیا دین کی خدمت کرنے آ رہا ہے اوریجنلی، وہ تو آ کے اس کا سسٹم بن گیا نا، یا پھر ادھر اس کی نیت تھی کہ چلو میری بھی دنیا بن جائے گی. میں نے بتایا یہ بڑی نازک بات ہے، اس میں ساری شامل ہیں. تو یہ نیت کی بات ہے. اس وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرتے رہنا چاہیے، نیت خالص کر کے، تاکہ آخرت میں وہ سیو ہو جائے آپ کے لیے. اسی طرح شادی ہوتی ہے، لڑکیاں آتی ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں آپ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، لڑکا آتا ہے، اب یہ وطن چھوڑا. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں. آج امیگریشن ہو رہی ہے شادی کر کے، جی آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے جو شادی کر کے آئے ہوں گے. آقا علیہ السلام آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے کہ بھی جب آؤ گے میری نظر میں تم ہو، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آ گئے ہو تو اس کا تو اجر نہیں ملے گا، وہ تو تم شادی کر کے آئے ہو، لیکن ہاں آ کے تمہیں موقع ملے گا میرے دین کے لیے مسجدیں بنانا، اللہ کی راہ کے لیے، میرے دین کے لیے جو پیچھے لوگ غریب ہوں گے ان کی مدد کے لیے تم ادھر کما کے ان کی ہیلپ کرنا، اللہ کے لیے کرنا. تو وہ جو عمل کیا وہ بتا دیا کہ میری نظر میں ایسا ہوگا، لیکن اس کو اچھا یوز کرنا، بعد میں آ کے اچھے کام کرنا نیت کر کے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اب وہ واقعہ میں چلے بیان کر دیتا ہوں. اصل میں ایک شخص جس نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ اس نیت سے کہ خاتون سے اس نے شادی کرنی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو حضور نے اس پر یہ بات بتائی کہ بھئی جو تو اللہ کی راہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں اس کا مقابلہ تو اس سے نہیں ہے، جو شادی کے لیے آیا ہے اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو وہی ہجرت شمار اس کی ہوگی. ہاں جو اللہ کے لیے آیا ہے
اس کا مقام اور ہے، اس کو اجر ملے گا. یہ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی. اور ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ کو. تو میری گفتگو ختم ہو گئی. ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالی بالکل سادہ زبان میں سلیس اردو میں اور جو موجودہ آپ کے مسائل ہیں اس کے تناظر میں حدیث کا مطالعہ کریں گے. دقیق مباحث میں نہیں جائیں گے جو علماء کی ہیں، آپ بے فکر رہیں. بالکل سادہ سادہ انشاءاللہ چلیں گے. تو جو سنا ہے اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.